बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया बिल कुरान प्रोग्राम में हमने कल सालेहीन की सिफ़त का मुताला किया था और उसके चंद पहलुओं को हमने कुरान की रोशनी में समझा था। तो मैंने ये बात की थी कि अमल सालेह क्या है, क्योंकि जो सालेहीन है वो अमल सालेह कर रहे होते हैं। तो अमल सालेह क्या है? अमल सालेह को हम कुरान की रोशनी में समझते हैं। सालेहीन के ऊपर बात करते हुए मैंने कहा था कि सालेह वो इंसान होता है जो खुदा की स्कीम में फ़िट हो। तो अमल सालेह वो अमल होगा जो खुदा की आजमाइश की स्कीम में फ़िट बैठता हो। ठीक है। अब जब खुदा की स्कीम में जो चीज़ फ़िट है वो ज़ाहिर है कि काम देती है। जैसे मशीन के अंदर जब गरारी सही फ़िट हो जाए तो मशीन चलने लग जाती है। ऐसे ही जब कोई स्कीम के अंदर फ़िट हो जाता है तो उसमें स्कीम के मुताबिक वो नताइज देता। तो अमल सालेह ये है। अमल सालेह के अंदर हम जो हमारी मौजूदा दीनी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं हकूकुल्लाह और एक को हम कहते हैं हकूकुल इबाद। ये दोनों जो हैं ये मिलकर हमारे अमल सालेह की एक दो कैटेगरीज में डिवाइड करके हमारे सामने एक पिक्चर बना देते हैं कि कुछ अल्लाह के हकूक़ हैं जो हमने पूरे करने हैं, कुछ बंदों के हकूक़ हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके हम जब बात करते हैं तो उसको हम दीन का नाम दे देते हैं। लेकिन दीन के बाहर भी बहुत सारे अमल साले हैं जो बज़ाहिर दीन के रिचुअल्स में नहीं आते, इबादत के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन वो दीन का हिस्सा होते हैं। हमारे मुआशरे में ये ख़राबी पैदा हुई है कि हमने जो दीन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं उसको तो दीन समझ लेते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को दीन का हिस्सा नहीं समझते। मसलन अगर हम ट्रैफिक के कानून की पैरवी नहीं करते तो ये इनडायरेक्ट तरीके से हमारे दीन के अंदर आ जाता है, क्योंकि हम वादा तोड़ने वाले नहीं हैं। तो सोसाइटी के साथ हम जिस अहद में बंधे हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी होती है। हम रियासत के कवानीन की पैरवी करने वाले होते हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो ये भी दीन के अंदर आ जाता है। तो अमल साले में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो मुआशरे के लिए, अफराद के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो जाए। वो चीज़ें भी अमल साले से बाहर निकल जाती हैं। और जो चीज़ें इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों, यानी फ़साद वाली ना हों, तो वो चीज़ें अमल साले में आ जाती हैं। हमने कल सालेहीन को पढ़ते हुए ये बात समझी थी कि वो मुफ़सिदीन का उलट भी है। तो जो नेक अमल करने वाले हैं वो मुफ़सिद नहीं होते। तो जितनी फ़साद की चीज़ें होंगी, ख़ा आप मज़हब के नाम पर फ़साद बर्पा कर रहे हों, वो अमल साले से निकल जाएंगी। कुरान मजीद ने जो इसकी डिवीज़न की है अमल साले की, वो 3 हिस्सों में की है। एक है अदल, दूसरा है एहसान, तीसरा है इताए ज़िल कुर्बा। अदल के अंदर तमाम अखलाकी अहकाम आ जाते हैं। नाप तोल, लेन देन, चुगली, गीबत, मिलनसारी, अखलाक, अदब, एहतराम, इज़्ज़त, ये तमाम इंसानों का हक़ है कि उनको ये चीज़ें दी जाएँ। ये अदल है। शिर्क भी इसी में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो शिर्क करते हैं वो जुल्म अज़ीम करते हैं। तो अदल का उलट क्या होता है? जुल्म होता है। तो अदल पूरे मज़हब पर, पूरे अखलाक पर छाया हुआ है। अदल का मतलब है जो जिसका हक़ है, जो चीज़ जहाँ की है वहीं रखी जाए, जो जिसका हक़ है उसको मिल जाए, जिससे उसकी ताल्लुक़ नहीं है उसको वो ना दिया जाए। ये सारा कुछ अदल है। तो ये भी अदल है कि किसी के पीछे उसकी बुराई ना की जाए, ताकि उसने अगर कोई दिफा करना है तो कर सके। ये किसी के पीछे बुराई करने की ख़राबी क्या है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ मेरा गुमान होता है। तो जब मैं गुमान पेश कर रहा होता हूँ तो दूसरा आदमी हो सकता है कहे कि भाई बात यूँ हुई नहीं थी, तो इसलिए उसको दिफा करने का तो अदल के ख़िलाफ़ है कि हम उसके पीछे उसकी बुराई करें ताकि वो अपनी सफाई पेश ना कर सके। तो हम मोमिनीन अगर बुराई करने बैठें किसी की तो उसके सामने करें ताकि वो अपना दिफा कर सकें, और फिर उसके दिफा को अक़ली और अखलाकी बुनियादों के ऊपर कबूल करने वाले भी हों। एहसान का मतलब होता है हुस्न सलूक। मोहसिनीन की सिफ़त में हम इसका अच्छी तरह से मुताला कर चुके हैं कि मोहसिन वो लोग होते हैं जो 3-4 चीज़ों में के साथ हुस्न सलूक करते हैं।
3 4 چیزوں میں حسن سلوک کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ برائی نہیں کرتے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں. تو اپنے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہم نیکی پر قائم رہیں. جب میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو اس کو میں 5 منٹ کی تکلیف دیتا ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ نہ سوئے میری اس گالی کی وجہ سے، لیکن میں نے قیامت والے دن دوزخی ہونے کا سامان پیدا کر لیا. تو فائدے میں کون ہوا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ ہفتہ بھر کوڑنے والے کو اللہ اس کے کوئی گناہوں کا کفارہ بنا دیں، اور میرے اس کی جو راتوں کی کوڑنا ہے وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں، کیونکہ وہ میری وجہ سے کوڑ رہا ہے. تو احسان اپنے ساتھ حسن سلوک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے اعمال کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے کرو. والدین کے ساتھ ہمارا ایک عجیب تعلق ہے کہ مثلاً میرے والد صاحب اگر کسی ہمسائے کسی اور کے اوپر ظلم کریں تو میرے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ میں والد صاحب کے خلاف گواہی دوں. یہ ہم نے 2 3 جگہوں پر اس بات کو سمجھا ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان میں بھی ہم نے اس کو سمجھا تھا. تو لیکن جب میرے والد مجھے کچھ کہیں، میرے اوپر ظلم کریں، تو اب میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، عدل نہیں کر سکتا. مجھے بس حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ. یعنی مجھے بحیثیت بیٹا وہ گالی دیں تو میں والد کو عدل کرتے ہوئے گالی نہیں دے سکتا. حالانکہ عدل کا تقاضا ہے کہ میں گالی دے دوں، جو گالی انہوں نے دی میں دے سکتا ہوں، لیکن والدین کے لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. عدل نہیں کہتا میرے معاملے میں، میرے باپ کے معاملے میں، لیکن میرے والد صاحب آپ کے اوپر ظلم کریں، اب مجھے عدل کرنا ہے، اب میں نے اپنے والد کا ساتھ نہیں دینا. تو احسان والدین کے لیے پہلا حکم احسان ہے، عدل نہیں ہے. باقی سارے لوگوں کے ساتھ پہلا حکم عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں اور حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. یہ عدل سے اگلی چیز ہوتی ہے. احسان جو ہے یہ اگر ہم کوئی گراف بنائیں تو عدل یہاں پر ہے اور احسان یہاں پر ہے. کیوں؟ کیونکہ عدل میں تو یہ ہے کہ مثلاً آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو میں بھی آپ کو تھپڑ مار دوں، آپ نے مجھے گالی دی میں بھی آپ کو گالی دے دوں. احسان یہ ہے کہ گالی نہ دی جائے، معاف کر دیا جائے، اور صرف معاف نہ کیا جائے، حسن سلوک بھی کیا جائے. یہ اگلا درجہ بن جاتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اس طرح سے کرے گا اس کو میں نے حکمت عطا کی ہے، اور جس کو حکمت عطا ہوتی ہے خیرن کثیرہ، وہ سمجھے کہ اس کو بڑی خیر مل گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. تو آخرت میں بعض بہن بھائیوں کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اس میں کچھ نہیں جاتا. اور اگر فرض کر لیجیے ان کو غلط عادت بھی پڑ گئی ہے آپ کی نرمی کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ہر گالی جو دوسرا دے کر جاتا ہے، ہر چغلی جو آپ کے لیے ہو رہی ہے، ہر غیبت جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے، ہر الزام جو آپ کے اوپر لگ رہا ہے، وہ آپ کے درجات بلند کرتا چلا جا رہا ہے. ہاں، آپ کو اللہ نے حق دیا ہے کہ پورا پورا بدلہ لے سکتے ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے کمائی میں سے دیتے ہیں. یہ تیسرا کام. تو یہ عمل صالح ہیں 3. عدل یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے. اگر کسی کا حق صرف اتنا ہے کہ اس کو مسکرا کر استقبال کیا جائے تو دے دیجیے، اور کسی کا یہ حق ہے کہ اس کا پلاٹ تھا اور آپ کے والد صاحب نے قبضہ کر لیا تھا تو آپ دلا دیجیے. یہ عدل ہو گیا. اور احسان یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. والدین کے لیے پہلا حکم ہی میرے معاملے میں میرے والد کا، آپ کے معاملے میں آپ کے والد کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدہ کے ساتھ بھی، والد کے ساتھ بھی. اب والدین جو ہوتے ہیں انہی سے ہمارے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں. والد کے والدین، بہن بھائی، بچے اور بھتیجے بھانجی، والدہ کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے بھتیجے بھانجی، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں. ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا والدین کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ کو، اپنے چچا کو، اپنے تایا کو کچھ تعاون کرتے ہیں اور اپنے ماموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے والدین کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو ایتاء ذی القربیٰ میں ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ضرورتوں میں، جب ان کو ضرورت پڑے پیسے کی ہماری یا کسی اور تعاون کی، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں. عمل صالح کوئی بھی چیز دنیا میں، اللہ نے چونکہ ہر چیز جہاں جوڑا جوڑا بنائی ہے، تو کوئی بھی چیز اپنے نیگیٹو پیئر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی.
نیگیٹو پیئر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے کہ عدل کے لیے، احسان کے لیے اطاعت ذی القربیٰ کو صرف بیان کر کے بات کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ آگے فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ فحشاء سے روکتے ہیں. تو جو فحاشی سے بچے گا وہ نیک عمل کر رہا ہے، وہ عمل صالح کر رہا ہے. والمنکر، منکر کا مطلب حق تلفیاں، گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، جرائم جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ 3 لفظ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی گناہ، جرائم اور حق تلفی، یہ تینوں منکر کے اندر آتے ہیں. بغی جو ہے یہ وائلنس، یعنی آپ نے گناہ کیا لیکن وائلنس کے ساتھ کیا، آپ نے کوئی جرم کیا تو وائلنس کے ساتھ کیا، آپ نے حق تلفی کی تو وائلنس کے ساتھ کیا. یہ تشدد اس میں شامل ہو جائے، وائلنس شامل ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے، سنسنی پھیلانے کا معاملہ ہو جائے، کسی ملک میں آپ ہر وقت خوف ہراس پیدا کیے رہتے ہیں، یہ بغی کے اندر آ جائے گا. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو آج کل ہو رہی ہیں، دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں، وہ اس کے اندر آ جائیں گی. تو یہ بغی جو ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لے کر، باغی ہونے سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، باغی ہونے کا لفظ اس سے نکلا ہوا ہے. تو باغی ہو جانا، معاشرے کے خلاف، حکومت کے خلاف، عوام کے خلاف، ان کی نسل کے خلاف، ان کی کھیتیوں کے خلاف، آپ کھیتیاں جلا دیں، آگ لگا دیں، کھیتیوں میں پانی چھوڑ دیں، یہ سارا باغی ہے. تو جب آپ اپنا جتھا بنا کر، گروپ بنا کر، طاقت کے بل پر کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ بغاوت ہو جاتی ہے. تو اس کو ایک مثال سے جو سمجھیے کہ چوری چھپ چھپا کے اگر چور کرنے گیا ہے تو منکر کے اندر آتا ہے، اور جب وہ بندوق کے گن پوائنٹ پر لوگوں کو ہراساں کر کے ان کا مال چھینتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے تو یہ ڈاکہ بن جاتا ہے. تو بغی کے اندر ڈاکہ آئے گا اور منکر کے اندر چوری آئے گی. تو یہ عمل صالح، ان 3 چیزوں سے بچے رہنا عمل صالح ہے، اور ان 3 چیزوں کو کرتے رہنا یہ عمل صالح ہے. جو 3 چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید کھولا ہے ایک سورہ الاعراف میں. فرمایا کہ انما حرم ربی، میرے رب نے تو بس یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ فواحش، یعنی فحاشی اور ریانی نہ کی جائے، ما ظاہر منہا و ما بطن، خواہ چھپ کر کی جائے یا ظاہری طور پر، دونوں منع ہیں. والاسم، حق تلفی، گناہ، وہی یہاں منکر کی جگہ اسم لفظ آ گیا ہے، بغی وہی آ گیا ہے، ہم نے وضاحت کر دی. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ اسم کے تحت آتا ہے، آپ نے خدا کی حق تلفی کر دی ہے کہ شرک کر دیا ہے. مالم ينزل بہی سلطانہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. شرک ان نظریات میں سے ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الحاد بھی ان نظریات میں سے ہے، ایتھیزم، کہ جن کا کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہارے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں ہے. یعنی بدعت، یہ کہنا اللہ نے یوں کہا ہے جبکہ نہ قرآن میں کہا ہوا ہے نہ حدیث میں کہا ہوا ہے. تو کوئی چیز ہمارے پاس ثبوت میں نہ ہو اور ہم اللہ کے نام پر باتیں بناتے رہیں، دین بناتے رہیں، فتوے دیتے رہیں، شریعت پوری تشکیل کر دیں، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہو نہ سنت میں اس کا ثبوت ہو، تو یہ اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کر دی، یعنی اسم کی تفصیل تھوڑی کر دی اللہ تعالیٰ نے، کہ میں خدا کی کرسی پر بیٹھ گیا اور حکم دینے لگ گیا. تو اگر مثال کے طور پر حکومت پاکستان چل رہی ہے اور میں یہاں بیٹھ کے اپنا قانون جاری کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے میرے محلے میں جو چوری کرے گا اس کے میں ہاتھ کاٹ دوں گا، جو میرے محلے میں زنا کرے گا اس کو میں 100 کوڑے لگاؤں گا، تو پولیس آ جائے گی، مجھے پکڑ لے گی. تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا مطلب یہی ہے کہ میں خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے خدا والا قانون دینا شروع کر دوں. اس سے اب یہ جو آیت ہے اس میں سیئات اور صالحات کا موازنہ، ہم نے جو صالحین کی صفت پڑھی تھی اس میں المسیح اور متقی کا موازنہ ہوا تھا. تو فرمایا کہ ہم حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں، برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی، ان کو برابر کر دیں کہ ان کی زندگی بھی اور ان کی موت بھی ایک جیسی سمجھی جائے؟ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو تم کرتے. یہ دور جدید کے لیے ایک اچھا سوال ہے. جو لوگ خدا اور آخرت کو نہیں مانتے
ان کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ میرے اندر تو شعور ہے کہ یہ چیز برائی ہے، یہ اچھی ہے، آپ کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھی ہے. تو اگر میں اپنے شعور کے مطابق زندگی گزاروں اور آپ اپنے شعور کے مطابق زندگی گزاریں کہ بھئی برائیوں سے بچ کر رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اور ایک آدمی مار دھاڑ کر رہا ہے، ساری برائیاں کر رہا ہے، کیا دونوں برابر کر دیے جائیں؟ مرنے کے بعد وہ بھی ختم اور میں بھی ختم، وہ بدبخت بھی ختم اور آپ خوش بخت بھی ختم، بس کوئی انجام نہیں، کوئی فائدہ نہیں مجھے. تو پھر میں نیکی کیوں کروں؟ بس نیکی پھر میں اس لیے کروں کہ مجھے پولیس پکڑ کر نہ لے جائے، مگر نہ میں ہر چھپ کے ہر برا کام کروں گا جس سے مجھے دنیا میں فائدہ حاصل ہو. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا تم اتنا برا فیصلہ کر رہے ہو کہ میں مومنین کو، اچھے کام کرنے والوں کو اور برے کام کرنے والوں کو برابر کر دوں، کوئی فرق نہ ڈالوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. عمل صالح جو ہے وہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، بہت بابرکت چیز ہے. فرمایا کہ مال اور بیٹے یعنی اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ اس قریبی دنیا کی، جو اس دنیا میں ہمیں حاصل ہے، اس کی بس زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی سجاوٹ ہے، اس کی رونق ہے. بل باقیات، جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ الصالحات، نیکیاں ہیں. خیر عند ربک، یہی تمہارے نزدیک کے بہترین، اللہ کے نزدیک بہترین ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی یعنی انجام کے اعتبار سے بھی، و خیر عملا، اور جو کچھ آگے نتائج نکلنے والے ہیں، جو کچھ اگلی دنیا آنے والی ہے اس کے اعتبار سے بھی. تو الباقیات الصالحات، قرآن مجید نے الصالحات الباقیات نہیں کہا بلکہ الباقیات الصالحات کہا. یعنی اس میں صالحات کو ایڈجیکٹو بنا دیا ہے، اور یہ سبجیکٹ ہے، گویا ناؤن ہے، اس کا ایڈجیکٹو اس کو بنا دیا، یعنی صفت بنا دیا ہے. تو باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ اچھی چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں، اس کی بجائے کہہ دیا گیا ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں جو اچھی ہیں. اس سے مبالغہ سا پیدا ہو گیا ہے. خیر عند ربک، تو یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہت بڑھیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَسْمًا، جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوا. دیکھیے اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے قرآن مجید میں کہ عمل صالح ایمان کے بغیر کہیں آیا ہی نہیں. جس نے عمل صالح کیا اور وہ مومن بھی ہوا تو اس کو کسی ظلم اور کسی ہڑپ کر لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. ظلم، قرآن مجید نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے یہود کو جو سزائیں دیں تو وہ میں نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود کیا ہے. تو قیامت والے دن جو دوزخ میں جانا ہے وہ انسانوں کا خود اپنے اوپر کیا ہوا ظلم ہے. اس لیے قرآن مجید لفظ بھی یہی بولتا ہے، ظالمی انفسکم، تم اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہو. جب شرک کرتے ہو تو یہ ظلم عظیم تم اپنے اوپر کرتے ہو، خدا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا میں اگر کسی شخص کو خدا خدا کہتا رہوں تو اللہ کو کیا کمی آنی ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے اوپر ظلم ڈال دیا. تو ظالمی انفسہم میں بن جاتا ہوں. ولا حزم، اور اس کا کوئی چیز ہڑپ نہیں کی جائے گی، ایک ایک پائی کا اس کو بدلا دیا جائے گا. جیسا قرآن مجید نے آخری صورتوں میں جا کر کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ کر رہے، یعنی اس کا انجام اس کو ملے گا. تو ایک ایک ذرے کے برابر نیکی بھی اس کو ضائع نہیں کی جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی ایسی ناروا سزا نہیں دی جائے گی جس کو ظلم کہا جا سکے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. اب ایک اور بشارت ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیے اور وہ مومن ہوا، یہاں بھی دیکھیے مومن ہوا ساتھ ساتھ آ رہا ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش رد نہیں کی جائے گی، ایکنالج کی جائے گی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھ دیا یہ بات کو، پکی بات ہے یہ کوئی بھی نیکی اس کی ضائع نہیں جا رہی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو یعنی ایک ایک نیکی اس کی کاؤنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس نے چھینک مارتے ہوئے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھا ہے تو نیکی لکھی گئی اگر وہ ایمان کے ساتھ ہو.
خدا کی خاطر یہ کام کر رہا ہے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، ہر چیز اکنالج کی جائے گی۔ یہ نیکیوں کا وزن ہے، اس کا وزن قیامت تک ختم نہیں ہوگا، یہ باقیات ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو چیز کام آنے والی ہے وہ عمل صالح ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، عمل صالح ایک اور کام کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ باقی رہنے والا ہے، درجات دینے والا ہے آپ کو، اور آپ کو خدا کے حضور ایک ایک چیز اس کی کاؤنٹ کی جا رہی ہے، اور وہ اس کا رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح ہے، ان کے ہم گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ نکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کیوں؟ کیونکہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، وہ اپنے عمل سے ہر روز ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، میں تیرا باغی نہیں ہوں، تیرے اس بندگی کے اس رشتے سے نکلا ہوا نہیں ہوں جس کو ہم نے عابدون اور عابدات کی صفت کے اندر سمجھا تھا، اس رشتے کو میں اپنائے ہوئے ہوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں برابر بدلہ نہیں دوں گا کہ اس نے ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا دے دوں گا، نہیں، احسن الذی کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ان کا بہترین بدلہ دوں گا، بہترین بدلہ دوں گا۔ تو یہ دو چیزیں عمل صالح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ وہ کفارے کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے لیے بہترین اجر کا سامان بھی پیدا کر رہی ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے مزید اضافہ کرتا رہتا ہے جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ان کی ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور قیامت والے دن خدا کے حضور واپس آنے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام آنا ہے، بے عمالیاں بدعمالیاں تو کام نہیں آنے والی ہیں۔ تو جو آدمی اپنے ساتھ خدا کے حضور زیادہ سفر جو لے کر جائے وہ باقیات و صالحات ہوں، تو اب دیکھیے کہ باقیات کا مفہوم یہاں کیا بن رہا ہے۔ باقیات کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ ہم نے سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اگر عمل صالح موجود ہوں تو دونوں ہاتھ خالی نہیں ہوں گے۔ تو میرے ساتھ جو جانے والی چیزیں ہیں، میرے ساتھ دینے والی جو چیزیں ہیں، میرے ساتھ جو رہ جانے والی چیزیں ہیں مرتے وقت، وہ صالحات، اعمال صالح ہیں۔ تو یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی جو میرے سفر میں جو دنیا سے آخرت کی طرف میں نے کرنا ہے، اس میں میرے ساتھ جن چیزوں نے جانا ہے وہ نیکیاں ہیں۔ تو ساتھ جانے والی نیکیاں، یہ دراصل میرا اور آپ کا وہ توشہ ہے، وہ زیادہ سفر ہے جس کو ہم نے فراہم کرنا ہے۔ تو یہ عمل صالح تھا، اس میں ہم نے آج 2-3 چیزیں سیکھی ہیں کہ عمل صالح کیا ہے، عمل صالح کا مقام کیا ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ ہمیں کیا چیزیں دیتا ہے۔ ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے، وہ میرا خیال ہے میں چھوڑ گیا ہوں پیچھے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کلمہ طیب جو ہے، ایمان جو ہے، یرفعہ عمل الصالح، اس کو بلند کرتا ہے، اس کو قوت بخشتا ہے، اس کو توانا کرتا ہے۔ کیا چیز؟ عمل صالح۔ تو یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ عمل صالح بول رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا جی میں اللہ کو مانتا ہوں اور نیک عمل نہیں کرتا خدا کے ایمان کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان کو میرا عمل تقویت دے کر یرفع نہیں کر رہا، اونچا نہیں کر رہا، خدا کی طرف پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل صالح صرف میرے کھاتے میں لکھی ہوئی نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ میرے ایمان کا ثبوت بھی ہے، میرے ایمان کا سہارا بھی ہے، میرے ایمان کو وہ تقویت دے کر اوپر پہنچانے والا بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔